अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कशिश महमूद और मैं हाजिर हूँ दोबारा से एक न्यू इंटरव्यू के साथ और एक न्यू गेस्ट के साथ। जहाँ पे फ्लाई कामों की बात की जाए वहाँ पे जो रहमा इस्लामिक रिलीफ है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं है। जैसे कि अभी 2022 का जो अभी हमारे पास सैलाब आया था जिसकी वजह से पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो चुका था। वहाँ पे सेहत की बात की जाए या घर फराहम करने की बात की जाए, रहमा रिलीफ ने बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया। हाँ, बाकी की उनकी उनकी कहानी और उनकी स्टोरी उनकी जर्नी हम उन्हीं से जानेंगे। तो मिलते हैं हम उनके रहमा रिलीफ के चेयरमैन मोहम्मद सगीर कमर से और जानते हैं कि उनके जो है वो क्या तासुरात हैं इस एनजीओ को लेके या उनके उन्होंने जो है वो क्या क्या खिदमात से अंजाम दी इस एनजीओ के साथ मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल के दिया। तो बगैर किसी देरी के मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो रहमा रिलीफ की जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। रहमा इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान में वैसे तो 97 से काम कर रही है, लेकिन बाकायदा जो है वो हम रजिस्टर हुए हैं 2004 में। और उसके बाद हमने बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम का आगाज़ किया है। उससे पहले हमारी पार्टनरशिप थी रीड फाउंडेशन के साथ। मैं रीड फाउंडेशन में 16 साल तक काम करता रहा हूँ, उनका बोर्ड मेंबर रहा हूँ। और उनसे भी जब पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हुई तो हमने रहमा इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के नाम से यहाँ अपना इंडिपेंडेंट सेटअप शुरू किया। तो जो आपकी जो रहमा रिलीफ की जो ये जो एनजीओ है इसके और भी यूनिट्स हैं तो वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में यूनिट्स नहीं होते। बेसिकली यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं ये हेड ऑफिस है हमारा। और हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में इंडिपेंडेंट अपने अपने मुल्क की जो कवानीन है उनके मुताबिक वहाँ रजिस्टर है। जैसे हमारा हेड ऑफिस जो है हेडक्वार्टर जिसे हम कहते हैं वो ओस्लो नॉर्वे में है। तो वहाँ से हमारा जो हेडक्वार्टर्स का जो हेड है वो एक है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में रजिस्टर है इसका मैं हेड हूँ। तो इसके नीचे एक बोर्ड होता है जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, ओनरशिप। तो इसमें हम 6 लोग हैं। तो 6 लोगों ने मिलके हमने यहाँ रजिस्टर करवाई। इस तरह मराकश में है, गजा में है, सोमालिया में है, और इन दुनिया के उसमें बोस्निया में हम काम कर रहे हैं, काबुल में हम काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में 1 साल से। वहाँ भी हमारी रहमा इस्लामिक रजिस्टर है। वहाँ इन मुल्क दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों में, बड़े मुल्कों में इसी नाम से हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारा जो है वो हमारे पाकिस्तानी कवानीन के तहत रजिस्टर है। ये काम जो है ना बेसिकली हमने शुरू उस वक्त किया था जब मकबूजा कश्मीर से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आना शुरू हुए थे 91-92 में। तो आगाज़ हमने इस तरह किया कि जो लोग वहाँ से हिजरत करके माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए तो उनके लिए खुराक का, रिहाइश का और इस तरह का हम इंतज़ाम करते थे। तो उसके बाद हमारे जहन में ख्याल आया कि बड़े लेवल पे, बड़े उसमें सिस्टम में जाके हमें काम करना चाहिए ताकि लोगों की परमानेंट जो है फलाह का काम हो सके। इस वक्त जो हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट हैं वो हैं हॉस्पिटल्स के हैं, जिसमें हम बेसिक हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। जैसे जितने भी गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं जो नहीं कर सकते, अपने इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और लेबर रूम का जो है ना हमने इंतजाम किए हुए हैं अपने अस्पतालों में, और लोगों को ये फ्री सर्विसेज मिल रही है। जो लोग अफोर्ड करते हैं उनसे हम उतने ही यानी पैसे लेते हैं, उसका खर्च होता है। जैसे फर्ज करें 12-15 रुपये हमारा शुगर टेस्ट का खर्चा होता है तो वो उतने ही उनसे लेते हैं। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसमें प्रॉफिट हम नहीं कमाते। और इस वक्त लाखों के तादाद में इसके जरिए हमारे जो लोग हैं गरीब वो फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी के अंदर हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है हेपेटाइटिस बी सी का। तो बी की जो वैक्सीनेशन है वो हमने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में की है बड़े लेवल पे, जिसमें 6000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टाफ के लोग हैं। तो यहाँ लोकल आबादी जो कच्ची आबादी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इनके भी सब तकरीबन जो कच्ची आबादी के लोग हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हमने कर दी।
آگے ہمارا پروگرام ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری یونیورسٹیوں میں، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ زیادہ سندھ اور آزاد کشمیر میں پایا جاتا ہے، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا یہ ہے کہ جو لیڈیز کا جو ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ان کو پرماننٹ جو ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دائیاں جو ہوتی ہیں جو لوگوں دیہات میں، تو ان کی ٹریننگ کا ہے۔ اس وقت ہم تقریباً 2000 دائیوں کو ٹرین کر چکے ہیں کہ وہ جدید اکوپمنٹ کیسے استعمال کریں اور خواتین اور بچے کا کیسے کر رکھیں۔ اسی طرح ہمارا جو ایک اور ہے بڑے لیول پر ہم کرتے ہیں کہ جہاں لوگ اسپتال سے گھر سے ہاسپٹل نہیں آ سکتے، تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ان دیہاتوں میں جہاں لوگوں کو سفر کی سہولت حاصل نہیں ہے، تو ہم وہاں خود جا کے بڑا کیمپ کرتے ہیں، کبھی 1 دن کا کرتے ہیں، کبھی 2 دن کا کرتے ہیں، تو لوگوں کو بلا کے باقاعدہ ان کو وہاں جمع کر کے موقع پہ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ایمبولینس، لیب یہ لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو موقع پہ علاج کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو ہم جا کے گھروں میں علاج کی سہولت فراہم کر چکے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ ہے اسکولس کا، ایجوکیشن کا۔ اس میں وہ بچے ہم داخل کرتے ہیں جو اسکولوں میں جا نہیں سکتے یا بھیک مانگتے ہیں یا گلیوں میں ہوتے ہیں، ان کو ہم بتاتے نہیں ہیں بچوں کو کہ آپ بھیک مانگنے والے ہیں یہ وہ۔ جیسے پنڈی میں ہے نا، پنڈی اسلام آباد میں 32 کے قریب ایسی بستیاں ہیں جس میں یہ لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یہ نالا لے کے کنارے کنارے دور تک، اس میں سے 22,000 بچے ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ تو ہم نے ان بچوں کو ان کی چگیوں کے اندر جا کے اسکول سٹارٹ کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو پھر اس کو ہم نے آہستہ آہستہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا، ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو پڑھانا شروع کیا، بالخصوص ماؤں کو ہم نے سکھایا، الف ب ج ڈال کے ہوتی ہے، 1 2 3 4 کے ہوتے ہیں ABC یہ سکھایا۔ پھر ہم نے بچوں کے لیے ایک اسکول الگ سے جو ہے تعمیر کیا روات میں، تو اس میں ہمارے بچوں کو یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں اسکول میں۔ آدھے بچے ہمارے یہ غریب بچے ہیں جو بھیک مانگتے تھے یا سلم ایریا میں رہتے تھے، آدھے بچے وہ ہیں جو لوکل کمیونٹی کے ہیں، تو ہم ان کو پڑھاتے ایک ہی جگہ ہیں اور اسٹینڈرڈ بھی ایک رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو آپس میں یہ نہیں پتا کہ جو بس پہ آتے ہیں بچے یہ کون ہیں، ہماری اپنی بس ہے، اس طرح ان کو بس پہ لے کے جاتے ہیں اور روات میں جو اسکول ہے ہمارا اس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور شام کو ان کو واپس بستیوں میں جب لاتے ہیں تو وہاں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ساؤتھ پنجاب میں بھی اسکول ہے، بڑا کمپلیکس ہے ہمارے پاس وہاں، اس میں بھی یہی ہے کہ جو کسانوں کے بچے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور ان میں اتنی نہیں ہے صلاحیت یا سکت کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو 50% بچے وہ ہیں جو مزدوروں کے بچے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں۔ ان بچوں کو ہم یونیفارم، جوتے، جرسیاں، کتابیں سال میں 2 دفعہ ہم چینج کرتے ہیں، کہ اس طرح ٹوتھ پیسٹ، برش یہ دیتے ہیں۔ پھر ان کو ہم کبھی کبھی بڑے ہوٹل میں لے کے جاتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل میں، تاکہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ معاشرے میں کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھانا کھاتے ہیں، یہ سارے ٹیکنیکس ان کو ہم سکھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کو میں قرآن پاک جو ہے ساتھ پڑھا رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ ہمارا ابھی لرننگ کا ہے، قرآن لرننگ کا چل رہا ہے، اس کے بعد انڈرسٹینڈ قرآن ہے کہ قرآن سمجھیں گے، تو یہ 5th کے بعد انشاءاللہ کریں۔ جن علاقوں میں صاف پانی میسر نہیں ہے وہاں ہم واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں۔ جیسے اس وقت تک ہم پاکستان کی ایک تحصیل ہے لیاقت پور، ضلع رحیمیہ عرفان ہے، 60 کے قریب جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں، اور یہ ہمارا ریکارڈ ہے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں تقریباً ایک تحصیل میں اتنا واٹر فلٹریشن پلانٹ کہیں بھی نہیں ہے، اور ہم نے چیلنج بھی کیا مختلف NGO سے ثابت کرے۔ تو یہ کورونا کے دوران ہم نے وہاں لگائے ہیں، اور الحمدللہ پوری تحصیل اس وقت جو ہے وہ پانی صاف پانی کے لیے، اور یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہم لگا رہے ہیں۔ ہر میں اس وقت تک ہم تقریباً 300 کے قریب ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، اور 20 کے قریب بڑے کنویں کھود چکے ہیں۔ ابھی ہم وہاں سولر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، اور سولر سسٹم کے اوپر جو چلتے ہیں، اور چونکہ اس علاقے میں بجلی نہیں ہے
تو یہ ہمارے میں بڑے بڑے کام ہیں. جو ابھی 2022 کا جو سیلاب آیا ہے جو وہ بہت بری طرح سے جس میں پاکستان پورا ڈسٹرب ہو چکا تھا تو اس میں جو ہے وہ رحمت اسلامک ریلیف فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ کون سی خدمات جو ہے وہ ساری انجام دی؟ رحمت اسلامک ریلیف پاکستان جو ہے نا پہلے دن سے ہی ہم چلے گئے تھے ان علاقوں میں. جیسے میں خدشہ یہ تھا کہ 100 پنجاب میں بڑا سیلاب آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ یہ جو سیلاب ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. یہ جیسے پہلے آتا تھا کہ دریاؤں میں پانی زیادہ آ گیا یا ڈیم کھولنا پڑتے تھے اور نیچے زیریں دیہات تھے وہ ڈوب جاتے تھے، لیکن اس دفعہ نا پہاڑوں پہ بھی ہوا ہے. جیسے ہماری کوہستان ڈسٹرکٹ ہے صوبہ KPK میں، تو وہ پورے کا پورا متاثر ہوا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، کوئی دریا نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں، اور ان بارشوں کا پہلے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کو یہ افیکٹ کریں گی. لیکن اس کے لیے ظاہر اللہ کا تعالیٰ کا ایک اپنا سسٹم ہے، اور ہمارے یہاں بھی کوئی اتنا نظام مضبوط نہیں ہے. تو جب یہ ہم نے دیکھا کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا تو ہم پہلے چلے گئے. سب سے پہلے ہم نے ریلیف کا کام شروع کیا. ریلیف کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ لوگوں کو ریسکیو کریں. تو ریسکیو کرنے کے لیے ہم نے 1122 کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے. ان کی کشتیاں ان کی ہوتی ہیں اور پیٹرول اور باقی جو والنٹیئرز ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 8 سال یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے بالکل سوک پنجاب میں. لیکن اس دفعہ زیادہ بڑا ہوا تو والنٹیئرز ہمارے اس وقت تقریباً 700 ہیں اس علاقے میں. تو مل کے ہم ڈیلیسر کرتے ہیں کہ والنٹیئرز پلس 1122 پلس جو سول ڈیفینس ہے اس کے ادارے اور NDM میں PDM میں یہ سارے مل کے ہم اس میں کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے ریسکیو کیا، لوگوں کو وہاں سے نکالا اور محفوظ مقامات پہ پہنچایا. اور بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لوگوں نے خود کوشش کی نکلنے. دوسرا ہم نے کیا کہ فوری طور پر لوگوں کو پکڑ کر کھانا پہنچایا. یعنی ہم مختلف جگہوں پہ شہروں میں دیگیں رکھواتے تھے، وہاں بیک کرواتے تھے، پھر لوگوں کو جا کے جہاں جہاں تھے کہیں کشتیوں پہ، کہیں پیدل، کہیں موٹر سائیکلوں پہ، کہیں سائیکلوں پہ، کہیں گھوڑے جا رہے تھے ان پہ ہم نے جا کے وہاں کھانا لوگوں کو پہنچایا. اور الحمدللہ یہ 1 مہینے تک ہم نے یہ کام جاری رکھا. جہاں جہاں پہنچ سکے وہاں کوئی نہیں بھوکا رہا. دوسرا ہمیں فوراً ہمیں اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑی بیماری پھوٹے گی، کیونکہ سارا گندا پانی ہے یہ اور کھاری پانی ہے. پھر جن کھیتوں میں یہ کھڑا ہوا ہے وہاں یہ کیڑے مار دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ سارا کچھ مکس ہو گیا تھا. اور پھر پانی زیادہ عرصہ کھڑا رہے تو اس کے اندر پھر زیادہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ایسا کیا کہ بڑے جو کنٹینر ان میں پانی سپلائی شروع کر دیا. یعنی یہ صرف رحمت اسلامک ریلیف کی ایکٹیویٹی ہے، ہمارے ساتھ اور بھی بے شمار تھے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس وقت 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی ہماری متاثر ہے. تو صرف ہم نے نہیں کیا، یعنی پاکستان میں بڑی بڑی جو NGOز ہیں جیسے خدمت فاؤنڈیشن ہے، قوت ہے، سیلانی ویلفیئر ہے اور اس طرح یونیسیف ہے، ان لوگوں نے اداروں نے آ کے وہاں کام کیے اور گورنمنٹ سے بڑا کام کیا. ہم نے پانی کے ساتھ، صاف پانی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کیے. جہاں ان کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے وہاں سے ہمارے ٹرک جو ہے پانی کرتے تھے کنٹینر، اور جا کے لوگوں کے گھروں میں ان کے برتن اور باقی کرتے تھے. تو اب تھوڑا سا بورڈ ہم نے چینج کر دیا. ہم نے یہ کیا کہ جہاں جہاں آبادیاں ہیں جیسے عمر کوٹ سندھ میں زیادہ ہندوؤں کی آبادیاں ہیں، ان کی ہر آبادی کے باہر روڈ کے اوپر ہم نے 3 جو ہے وہ بڑی ٹنکیاں لگا دی ہیں. ہمارا کنٹینر آتا ہے بڑا 32,000 لیٹر، وہ لے کے آتا ہے اور وہ آگے ٹنکیاں لوگ بھی بھر دیتا ہے 2 ٹائم، تو لوگ وہاں سے ٹوٹی پھوڑ کے پانی بھر دیتے ہیں. اور ساتھ ہمیں جب یہ بیماریاں پھوٹی تو ہم نے پھر اس پہ ہیلتھ کیمپ شروع کر دی. ہماری اپنی ٹیم ہے، ڈاکٹر ہمارے اپنے ہیں، ایمبولینسیں ہماری اپنی ہیں، لیبز ہماری اپنی ہیں. ہم 50 بڑے ہیلتھ کیمپ کر چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ وہ کیمپ ہیں جو لوگوں کے لیے فل ریلیف کا سبب بنے، جیسے بیماریاں پھوٹ پڑی تھی، ڈائریا تھا، ملیریا تھا، اور اسی طرح ڈینگی شروع ہو گیا، بخار تھا. یعنی یہ جلد کی تو اتنی شدید بیماری ہے کہ ہر بندے کی جلد پھٹی ہوئی ہے. وہ تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو فنڈس وصول ہوئے تو وہ ہم نے پراپر لوگوں تک پہنچائے. اگر کوئی آپ کو ڈونیشن پہنچانا چاہتا ہے آپ کی NGOs تک، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں تک ڈونیشن پہنچا سکتا ہے؟
ڈونیشن کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کیش نہیں لیتے, ہمارا اپنا اکاؤنٹ نمبر ہے, وہ میں ہم آپ کو دے دیں گے, اور جو بھی ڈونیشن آتی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے, اور جو بھی بھیجتا ہے اس کو پراپر اس کی رسید بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کی ریسیونگ ہے. پھر فرض کریں ہم نے ہیلتھ کیمپ کے لیے 80,000 روپیہ رکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں ہیلتھ کیمپ کے لیے 200 لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, 80,000 کی دوائیاں کی, بلکہ ایمبولینس ڈاکٹر ہمارا اپنا ہوتا ہے, اس لیے ہم نے یہ تھوڑے پیکج بنائے ہوئے ہیں کہ ایک ہیلتھ کیمپ 80,000 کا. لیکن ابھی ہم نے وہ شروع کیا ہوا ہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر جو ہے نا, وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ وہ خواتین جو ٹینٹوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا کچے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں کو نہیں پہنچ سکتا, تو ہم نے اب یہ شروع کیا ہوا کہ ان کی پراپر نیوٹریشن, ان کو خوراک کیا ملنی چاہیے, ان کی دوائیاں کیا ہونی چاہیے, ان کے بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو کیا انجیکشن جو لگنے ہوتے ہیں تو ابتدائی طور پہ وہ سارے وہ ہم کیمپنگ شروع کی ہوئی ہے ہم نے. اس پہ 2 لاکھ روپیہ یعنی 200 فیملیز کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, تو یہ ہم کر رہے ہیں. فلاحی کام تو آپ بہت اچھے سے ساری جان دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میری نالج میں ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر نامے بھی لکھتے ہیں, تو یہ جو لکھنے کا شوق ہے یہ آپ کو کب سے ہے؟ بیسیکلی میں نا بہت ہی دیہاتی علاقے کا آدمی ہوں, اور آزاد کشمیر پہ بڑا بالکل نہیں آخری کونا ہے کوئٹہ کا, میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. جب میں پڑھ رہا تھا اسی زمانے میں میرے بڑے بھائی جو ہے نا انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا, تو ان کو بھی پڑھنے کا شوق تھا کتابیں وغیرہ, تو وہ ڈائجسٹ وغیرہ کہیں سے لے آتے تھے, ایک میڈیکل اسٹور پہ وہ کام کرتے تھے, تو لوگ ردی بیچنے آتے تھے تو وہ جہاں وہاں سے جمع کر کے لے آتے تھے, تو وہ اپنے کمرے میں رکھتے تھے, میں چھپ کے وہ اٹھا کے میں لے جاتا تھا پڑھنے کے لیے. تو وہ پڑھنے کا شوق مجھے وہاں سے شروع ہو گیا, کہانیاں افسانے اس طرح پڑھتا تھا میں. تو پھر ویسے تو میرا سبجیکٹ سائنس تھا, لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا وہاں سائنس میں نے پڑھی, لیکن درمیان میں پھر بی اے میں آ کے میں نے نا اردو کی طرف ٹرن کر لیا. میرے جو پرنسپل تھے بی اے سے پہلے ہی میں اخبار میں لکھنا شروع کیا تھا, تو میرے پرنسپل کا خیال یہ تھا کہ نہیں بھائی آپ اس طرف آئیں. ان کی بھی کافی کتابیں اکرم طاہر نام پر فوت ہو گئے, تو میں نے پھر یہ لکھنا شروع کر دیا. صرف سفر نامے نہیں, میری 12 کتابیں ہیں جس میں کشمیر پر بھی ہیں, سفر نامے بھی ہیں, اور افسانوں کی میری کتاب ہے. ایک کتاب کو مجھے صدارتی ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو لکھنے کا شوق مجھے اندازہ نہیں کہ کہاں سے پیدا ہوا, لیکن مجھے جو اب تک یاد آتا ہے, بڑا آدمی ہوں تو اب تک جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ میں نے جو پہلا مضمون لکھا تھا وہ نوائے وقت میں چھپا تھا. اس وقت 2 ہی اخبار ہوتے تھے پاکستان میں, نوائے وقت اور جنگ. تو میں نے نوائے وقت میں لکھا, اور پھر دوسرا جو میں نے لکھا وہ ہمارے ایک بڑے سرجن ہیں آج کل یو کے میں, ڈاکٹر مقصود عبدالی, اور میرے کیمسٹری کے استاد بھی تھے. وہ ڈاکٹر بن کے چلے گئے یو کے, اور پھر آج کل وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, بہت بڑا دنیا میں ان کا نام ہے. تو وہ ان کو 5 گولڈ میڈل ملے تھے میڈیکل کالج سے, وہ پہلے آدمی ہیں پاکستان میں 5 گولڈ میڈل ملے. ان کا میں نے ایک انٹرویو کر کے نوائے وقت میں چھاپا, تو نوائے وقت نے رنگین پیج کو چھاپ دیا وہ. تو وہاں سے بس میرا حوصلہ بڑھنا شروع ہو گیا, اور میں لکھتا رہا, اور ٹیڑھا میڑا جو بھی لکھا ہو لکھتا رہتا ہوں, اور لکھ بھی رہا ہوں ابھی الحمدللہ. تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی میرے بچے. میرے سارے بچے الحمدللہ, میں دیہات سے آیا تھا اور میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا, لیکن میری والدہ نے مجھے جو ہے نا وہ پڑھائی سے نہیں روکا. میرے بڑے بھائی نے انہوں نے کہا آپ نے پڑھنا ہے, میں پڑھتا رہا, اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں میں ٹاپ کرتا رہا, اور بغیر کسی تیاری کے. میں امتحان کی تیاری نہیں کرتا تھا, پورا سال جو ہے نا وہ میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے کہیں سے کوئی کام مل جائے. اس زمانے میں یہ آن لائن کام شامل ہوتے تھے, زیادہ جو کام ہوتے تھے وہ کتابیں جلد کرانے کا ہوتا تھا, اور وہ میں کرتا تھا. اس طرح اخبار میں لکھنا. پھر یہ کہ میں نے مزدوری بھی کی, میں نے مزدوری بھی کی تھوڑی بہت مستریوں کے ساتھ, اور ایک آدھ دکان پہ میں نے اسپیئر پارٹ کا کام کیا. یعنی سٹارٹ آپ نے 0 سے لیا تھا؟ میں 0 میں ہی پیدا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ بیوہ تھی, اور بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی. میرے بڑے بھائی اسکول پڑھ رہے تھے, تو میں نے مانگنے تانگنے کا اور یہ جو ہوتا ہے نا اس کو کنارے کر دیا. یعنی کہ محنت پہ بلیو رکھا. میں نے محنت کرتا. میٹرک کے بعد تو میں نے پھر کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. مجھے کھیلنا نہیں آتا,
جیسے کرکٹ ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے. فٹ بال میں کھیلتا تھا، میرے پاؤں کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی، جو مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. تو فٹ بال میرا شوق تھا، لیکن وہ پاؤں جب میرا یہ ہو گیا تو میرا خیال یہ تھا کہ ویسے درد ہو رہا ہے. کوئی میں نے 10 سال کے بعد کسی ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا ہڈی آپ کی ٹوٹ گئی تھی اور دوبارہ چل گئی ہے. کھیلنے کا مجھے شوق نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ سفر کا مجھے شوق اور اب بھی ہے. اور پھر یہ کہ میں نے جب ایم اے کر لیا تو پھر میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا مظفرآباد میں اور میں نے ٹاپ کیا. اور میری پہلی اپوائنٹمنٹ آزاد کشمیر میں، جہاں سزا کے طور پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں پروفیسر، وہ چناری بالکل بارڈر میں کالج تھا. تو میں نے چونکہ کوئی وسائل نہیں تھے، سفارش نہیں تھی، اور میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ چناری کالج میں کی گئی. تو میں نے جا کے وہاں جوائن کر لیا. پھر کچھ سال کے بعد میں نے ڈیپوٹیشن کے اوپر مجھے ریڈیو پاکستان میں شفٹ کر دیا گیا مظفرآباد میں. اس زمانے میں کشمیر کی تحریک بڑی عروج پر تھی. میں کشمیر میں چونکہ بہت لکھتا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈیپوٹیشن کروا کے ریڈیو پہ آ جائیں تاکہ یہاں زیادہ بہتر ہے. پھر مجھے 8 گھنٹے کا کام وہاں مل گیا. تو مجھے گورنمنٹ سے سیلری جو ملتی تھی وہ آدھی سے زیادہ جو ہے نا وہ میں گاؤں میں ہی رہتا تھا. بڑی فیملی تھی ہماری. باقی جو سیلری تھی وہ میں بچا کر میں نے گاڑی خرید لی. اس گاڑی کو میں نے ٹیکسی پر چلا دیا. خیر اسی طرح سے کرتے کرتے میں جو اب بھی میں جاب کرتا ہوں الحمدللہ. اور جاب کرنے کے بعد یہاں میں والنٹیئر ہوں. یہاں سے مجھے کوئی سیلری نہیں ملتی الحمدللہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی لے کے جمع کر کے یہاں دیں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو. اور یہ میرا خیال ہے کہ میری اس جو بچپن کی ہے بد نصیبی کے ہیں یا اس طرح کی چیز، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں جب میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں غریبوں کے لیے کام کروں. تو الحمدللہ اللہ نے جو کام ہم سے دیا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے کیا ہی نہیں، مجھ سے یہ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. اور اس وقت دنیا بھر میں باقی جیسے افغانستان میں ہم پچھلے پورا سال سے کام کر رہے ہیں. میں خود جاتا ہوں، وہاں بھی ہم بڑا کام کر چکے ہیں. تقریباً لاکھوں کے حساب سے جو آبادی ہے اس کو خوراک ہم فراہم کر چکے ہیں. یہ اللہ کے اپنے کام ہے، لوگوں کا اعتماد بھی ہے اور وہ دیتے بھی ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے فلاحی کام میں مزید برکت ڈالے. اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آپ کی جو جرنی ہے پوری وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جس سے مجھے بھی اسپیشلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو امید کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا آج کا انٹرویو. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ انٹرویو میں. اللہ حافظ.